बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुल्तान पब्लिक स्कूल और कॉलेज की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी जमात चहारम की उर्दू टीचर शाजिया अली। हमारा आज का सबक है सेहत और सफाई। सबसे पहले हम अल्फाज मायने पढ़ेंगे। खुर्दबीन एक आला जिसकी मदद से बारीक तरीन अशिया को देखा जा सकता है। ऐसी अशिया जो हम आम नजर से नहीं देख सकते उनको हम खुर्दबीन से देखते हैं। मुआयना आंखों से देखना, डॉक्टर का मरीज को देखना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, जो हमें चेक करते हैं उसको हम कहते हैं डॉक्टर ने हमारा मुआयना किया है। दारोमदार इनसार, जरासीम नन्हे नन्हे कीड़े, नन्हे नन्हे छोटे छोटे कीड़े जिन्हें सिर्फ खुर्दबीन से देखा जा सकता है। अफजाइश बढ़ना ज्यादा होना। मसाम बदन के बारीक सुराख जिनसे पसीना निकलता है। फाजिल मादे फालतू मवाद। प्यारे बच्चों, आपने इन अल्फाज मायने को अच्छे से पढ़ना है और अपनी स्कूल की कॉपी पे अल्फाज मायने लिखने हैं और इन अल्फाज के जुमले भी बनाने हैं। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। कूड़ा क्रिकेट, लॉट पॉट, संभल, खुर्दबीन, अफजाइश। स्कूल से आते ही फहद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और खुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रखकर वो दर्द की शिद्दत से लॉट पॉट हो रहा था। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। उन्होंने फहद को चारपाई पर सीधा लिटाया, उसके घुटने उठाए, हाथ से उसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, फिर उसे दवा दी। थोड़ी देर बाद जब उसकी तबीयत जरा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खाकर आए हैं? फहद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही बल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा, फिर तो आप बीमारी को खुद ही दावा देते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा चीजें खाओगे, आलूदा मीन गंदी चीजें, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो? फहद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही बल्ले तो साफ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है। ठेले मीन्स जो रेडी पर चीजें बिकती हैं, वहाँ गर्दो गुबार का मतलब है मट्टी धूल। हर तरफ कूड़ा क्रिकेट बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीजों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। हम जब ये चीजें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नजर भी नहीं आते। फहद कहने लगा, मामू जान, इतनी छोटी चीज जो हमें नजर भी नहीं आती हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन है। उनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। अब फहद की तबीयत संभल गई मीन्स थोड़ी सी बेहतर हो गई। वो उठकर बैठ गया। उसका भाई अदनान और बहन रुबीना भी आ गई। मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी जिंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत जरूरी है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई जरूरी है। प्यारे बच्चों, क्या आप भी अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखते हैं? अदनान ने कहा, मामू जान, मेरे जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? मामू जान ने कहा, हमारी जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से उनको देखा जा सकता है। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मुशक्कत और वर्जिश करने से भी जिस्म से पसीना निकलता है। पसीने के जरिए से जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले फाजिल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फुंसियां निकलने लगती हैं और खारिश हो जाती है।
اس کے علاوہ طبیعت میں سستی اور کاہلی بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے سے نکلنے والے مادے جلد پر جم نہ جائیں اور مسام کھلے رہیں۔ روبینہ نے کہا، ماموں جان، ہماری استانی نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماموں جان نے کہا، آپ کی استانی نے درست بات کی ہے۔ جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنے گھر، محلے اور بستی کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، بیماریوں سے بچنا ممکن نہیں۔ فہد نے کہا، ماموں جان، اپنے جسم اور گھر کی صفائی تو ہم خود کر لیں گے، لیکن گلی، محلے اور بستی کی صفائی تو مشکل کام ہے۔ ماموں جان نے کہا، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ گلی، محلے اور بستی کی صفائی کے لیے ایک تو بلدیہ والوں کو شکایت کر سکتے ہیں۔ بلدیہ ایک ادارے کا نام ہے۔ اس طرح وہ آ کر کوڑا اٹھا لیتے ہیں اور کھڑے پانی میں مچھر مار سپرے بھی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صفائی کے لیے مہم چلا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے خود بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ عدنان نے کہا، ماموں جان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت سی مفید معلومات دی ہیں۔ ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، گلی، محلے کی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا۔ ہم نے سیکھا، صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ ہمیں صاف ستھری غذا کھانی چاہیے اور اپنی جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے محلے اور بستی کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو صرف ہمیں اپنی جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں گرد و غبار، جراثیم، بدبو، کیڑے مکوڑے۔ کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں گندگی سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے۔ ملیریا بخار ہوتا ہے مکھی کے کاٹنے سے، مچھر کے کاٹنے سے، گرمی سے، سردی سے۔ مسام نظر آتے ہیں خوربین سے، دوربین سے، اینک سے، کھلی آنکھ سے۔ اب آپ نے ان سارے جملوں کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ نیچے آپ کو مختلف جوابات دیے گئے ہیں، جو صحیح جواب ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، جسم میں جراثیم کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 2، جراثیم سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، مسام کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟ سوال نمبر 4، جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ سوال نمبر 5، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ 3 باتیں لکھیں۔ عزیز طلباء، سبق کو بہت دھیان سے پڑھیں اور اس کے بعد ان سوالوں کے جواب اپنی اسکول کی کاپی پہ بہت خوبصورت لکھائی میں لکھیں۔ مل کر کریں بات۔ دی ہوئی تصویروں پر بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ ان جگہوں کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو 2 تصویریں دی گئی ہیں، ایک گھر کی تصویر ہے اور ایک کمرہ جماعت کی۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے گھر کو اور کمرہ جماعت کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بول کر درست لفظ کی نشاندہی کریں۔ نیچے آپ کو 2 کالم دیے گئے ہیں، ایک میں درست الفاظ ہیں، ایک میں غلط الفاظ ہیں۔ تو پہلے میں درست الفاظ پڑھوں گی اور اس کے بعد میں غلط الفاظ پڑھوں گی۔ آپ بہت غور سے سنیں اور گھر میں اس کو بار بار اس کی مشق کریں۔ پہلا لفظ ہے وقت، وقت، صرف، صرف، غلطی، غلطی، سب، صبر، عصر، عصر۔ لفظوں کا کھیل، کچھ الفاظ چیزوں کے درجے اور ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، مثلاً تیسرا بچہ، 5واں کمرہ اور 9واں دن وغیرہ۔ اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ تصویر دیکھ کر درست عددی ترتیب سے جملے مکمل کریں۔ نیچے آپ کو تصاویر دی گئی ہیں، آپ نے تصاویر کو دیکھنا ہے اور آگے خالی جگہ دی ہوئی ہے، اس کو آپ نے پر کرنا ہے۔ ڈیش کبوتر کا رنگ بھورا ہے، ڈیش پھول سرخ ہے، ڈیش ڈبہ کھلا ہے، ڈیش غبارہ اونچا ہے۔
قواعد سیکھیں۔ وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے سمجھ ایک لفظ ہے، اگر اس سے پہلے ہم نون الف نہ لگائیں تو ایک نیا لفظ بن جائے گا نا سمجھ۔ لفظ کے شروع میں نون الف نہ لگا کر نئے لفظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ نیچے آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں: لائق، امید، اہل، کافی، مکمل۔ ان سب سے پہلے اگر آپ نون الف نہ لگا دیں گے تو یہ نیا لفظ بن جائے گا۔ آپ نون الف نہ لگا کے نیا لفظ بنائیں اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے آپ نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ وہ کلمہ جو کسی لفظ کے آخر میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے نمک کے بعد دان لگا کر نمک دان بنانا۔ اسی طرح سے آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، لفظ کے آخر میں دان لگا کر نئے الفاظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ نمک، روشن، پان، سیاست، گل۔ اب آپ نے ان الفاظ کے آگے دان لگانا ہے، جس سے نیا لفظ بن جائے گا، اور جو نیا لفظ بنے گا اس لفظ کے آگے آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے۔ پڑھیں۔ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں، نیز اس پیراگراف کا عنوان تجویز کریں اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جواب زبانی دیں۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ ہوا، پانی، زمین، نباتات وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ انسان کی صحت کے لیے صاف ستھرا ماحول بہت ضروری ہے۔ اگر ماحول آلودہ ہو جائے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہوا میں آکسیجن ہے اور ہم سانس لیتے وقت آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ اس ہوا میں اب گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو رہا ہے۔ اسی طرح کارخانوں کے خارج کیے ہوئے پانی کی وجہ سے ہمارا پینے کا پانی بھی خراب ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ہم بہت سی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس پیراگراف کو پہلے غور سے پڑھیں۔ نیچے سوالات دیے گئے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب اس پیراگراف میں موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے، ماحول سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے، ہوا کیسے آلودہ ہوتی ہے؟ تیسرا سوال ہے، کارخانے پانی کو کیسے آلودہ کرتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے، ہمیں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نیا لکھیں۔ صفائی کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ کم از کم 7 نکات لکھیں۔ بچوں، آپ نے اپنی اسکول کی کاپی پہ مضمون لکھنا ہے، صفائی کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے، جو کہ کم از کم 7 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ گھر کا کام۔ سبق صحت اور صفائی پڑھ کر مشق حل کریں۔ مضمون لکھیں، صفائی کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ کتاب اردو قواعد و انشاء میں سے صفحہ نمبر 98-99 پڑھ کر صفحہ نمبر 100 حل کریں۔ عزیز طلباء، جب آپ کام کریں گے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کام کرتے وقت آپ کی لکھائی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ نے دن لکھنا ہے، تاریخ لکھنی ہے، سبق کا نام لکھنا ہے اور مارجن لائن ضرور ڈرا کیا کریں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔